आसाम में कुछ होता है, गुजरात में कुछ होता है, बिहार में कुछ होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, मध्य प्रदेश में कुछ होता है, लिंचिंग होती है, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है, कहीं अजान का मसला आता है, कहीं हिजाब का मसला आता है। उनको ये ख्याल हो रहा है कि इतनी मारपीट, इतना जुल्म के बावजूद ये मुस्कुराते हैं, इतने जुल्म और तकलीफ के बावजूद ये हिम्मत से जीते हैं, इतने जुल्म और तकलीफ के बावजूद वो यहां पर एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। दीन की खातिर हमारे घरों को उजाड़ दिया जाए, बर्दाश्त कर सकते हैं। दीन और ईमान की खातिर हमारे मालो मता को बर्बाद कर दिया जाए, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम दीन और ईमान तर्क नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ऐलान है। फिरका परस्तों को और हिंदू समाज को अलग अलग करके देखना होगा। नफरत की सियासत के खिलाफ एक सख्त जंग, एक सख्त मेहनत करनी होगी, और इंशाअल्लाह अंधेरा छटेगा, तारीकी दूर होगी, और इंसाफ की, अमन की सुबह तुलू होगी, और मुल्क में इंसाफ का और अमन का डेरा हम सजाने में कामयाब होंगे। बॉम्बे जयपुर ट्रेन का इंसिडेंट हो, हरियाणा, नूह, मेवात, उसके अतराफ व अकनाफ के वाक़यात हों, हम सब उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और ये बात जानने की हम कोशिश करेंगे कि इन वाक़यात का पस मंज़र क्या है, महरिकात क्या हैं, और इन वाक़यात से हम कैसे निमट सकते हैं। जहां तक शोभा यात्रा का ताल्लुक है, वो नूह में निकाली गई हो या मुल्क भर में कहीं भी निकाली जाती हो, हमारे मुल्क भारत में यहाँ के हिंदू समाज के लोगों को यह हक हासिल है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए वो यात्रा निकाल सकते हैं, और कोई मुसलमान, किसी शहर का कोई मुसलमान उनकी इस यात्रा के खिलाफ नहीं है। और जैसे कि नदीम खान साहब ने बताया कि नूह में, मेवात में ऐसी यात्राओं के मौके पर वहां के मेवाती मुसलमान उन हजरात का हुस्ने ताउन भी करते रहे। लेकिन मसला यह है कि वो शोभा यात्रा है या क्या है। किसी मंदिर की यात्रा के लिए लोगों को तलवार लेकर चलने की क्या जरूरत है? लोगों को डंडे, भाले, चाकू और उससे बढ़कर अब तो पिस्तौल और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद जो ऑटोमेटिक राइफल्स आ गई हैं, तो किसी मंदिर की यात्रा में शरीक होने के लिए, दर्शन के लिए ये सब इस्लाह की क्या जरूरत है? तो क्या यही शोभा यात्रा है? मैं यहां बैठे हुए लोगों से भी, और अगर हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंच रही है उनसे भी, पुलिस से भी, हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम समाज से भी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कोई मजहबी काम है? आखिर ये क्या है? ये साफ जाहिर करता है कि इस यात्रा के जरिए से, जिसमें हथियार सजाए जाते हों, उन यात्राओं के साथ, गालियों के साथ सफर, वो वहां के लोगों को, मुसलमानों को इंसल्ट करने, उन्हें जलील करने, उन्हें तंग करने, उन्हें परेशान करने और उन्हें मारपीट करने, इन सब मकासद के साथ होता है। ये असल मसला है। तो ये, इसको हम हुकूमत से भी चाहते हैं कि वो इस पर वजाहत करे कि शोभा यात्रा क्या चीज है, और गैर मुस्लिम समाज भी समझे, बताए ये क्या चीज है। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ वीडियोस आए जिसमें यह कहा गया कि दामाद आ रहे हैं, ससुराल है, जीजा जी आ रहे हैं,
ان کا استقبال ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کے ہاں بھی سسرال ہوتی ہے، داماد بنائے جاتے ہیں، بہنوئی ہوتے ہیں. اور ہم غیر مسلم سماج سے بھی کوئی بھی شخص اسلام قبول کر کے مسلم سماج میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہم اپنے گھر کا داماد اور اپنے گھر کا، اپنی بہنوں کا بہنوئی بنانے کے لیے تیار ہے. وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو وہ شرافت سے اپنا رشتہ پیش کریں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم آپ کے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے. تو اس کا جو شریفانہ طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے. غالباً یہ باتیں بھی اب سماج کو سکھانی پڑیں گی کہ جیجا جی بننے کا، داماد بننے کا، بہنوئی بننے کا بھی کیا طریقہ ہے. یہ جو نوح کے فسادات ہوں یا ٹرین کا حادثہ ہو، اس میں دو الگ الگ واقعات ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے نفرت. تو اس موقع پر جیسے کہ کہا گیا کہ ٹرین کے واقعے میں جو فائرنگ ہوئی ہے، اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، پولیس والا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفرت ہے، فرقہ پرستی ہے، وہ پولیس انسٹیٹیوشنز میں، پولیس پرسنلز میں بھی وہ سرایت کر گئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ill minded ہے، پاگل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ پاگل ہے. جب فرقہ پرستی کا، نفرت کا جنون حد سے زیادہ کس پہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور سماج میں شریف لوگوں کا قتل کرتے ہوئے گھومتا ہے. تو یہ کون سی فیکٹری ہے، یہ کون سی انڈسٹری ہے جہاں پر لوگوں کو پاگل بنانے کا کارخانہ چل رہا ہے؟ تو حکومت بھی، غیر مسلم سماج بھی وہ توجہ دے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لٹریچر ہے، کیا بکس ہیں، کیا فلم ہے، کیا سوشل میڈیا ہے. آخر وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنا نفرت بھر کر وہ پاگل بن جا رہے ہیں. تو پاگل سماج کا یا تو کلینکل علاج ہوگا یا تو حکومت کو ایسے سماج کے اوپر توجہ دینا چاہیے. اگر یہ پاگل پن کا سلسلہ جاری رہے گا تو مسلمانوں کو تو جو نقصان ہوگا وہ نقصان، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، لیکن سارے سماج میں اس نفرت کی وجہ سے جو اس کا مستقبل ہے وہ پورے دیش کا مستقبل تاریک ہے. تو اس لیے غیر مسلم سماج کو اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. حکومت جو کرنا ہے کرے گی. غیر مسلم سماج کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے سماج میں یہ پاگل پن کیوں بڑھ رہا ہے. اس موقع پر میں مسلم سماج سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں بہت اچھی کوششیں APCR کی جانب سے ہو رہی ہیں اور بھی ادارے کرتے ہیں. گورنمنٹ سے ملنا، لیٹر لکھنا، CM سے ملنا، پولیس آفیسر سے ملنا، انہیں خطوط لکھنا، MLA MP سے ملنا، یہ ایک کام ہے. پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، یہ ایک کام ہے. کورٹ کو جانا، ایڈوکیٹس رکھنا، یہ ایک کام ہے. ہر کام کی اہمیت ہے، لیکن APCR ہو یا جماعت اسلامی ہو یا ایسے جو ادارے ہیں، ہم بہت تھوڑا کام کر رہے ہیں. وہ اس لیے تھوڑا ہے
کہ پوری امت کو اس کام میں شامل ہونا چاہیے، پورے امت کے ریسورسز کام میں لگنا چاہیے تاکہ یہ کام ہم اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ لیکن اس موقع پر جو مسلمانوں کا جو صبر ہے اور جو مسلمانوں کی ہمت ہے اور جو مسلمانوں کی برداشت ہے، یہ بھی بہت قابل تحسین ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو بہت سے غیر مسلم سماج نے محسوس کیا ہے، وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلم سماج جس سلیقے سے اور جس برداشت سے اور جس بہترین ڈھنگ سے ان حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ خود بھی ایک بہت ہی قابل تحسین پہلو ہے۔ تو اس موقع پر جو مسلم سماج کو ہمیں کہنا ہے کہ یہ پورے جو فرقہ پرستی کے ماحول میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ الگ الگ واقعات ہیں، آسام میں کچھ ہوتا ہے، گجرات میں کچھ ہوتا ہے، بہار میں کچھ ہوتا ہے، اتر پردیش میں کچھ ہوتا ہے، مدھیہ پردیش میں کچھ ہوتا ہے، لنچنگ ہوتی ہے، کہیں یونیفارم سول کوڈ پر بحث ہوتی ہے، کہیں اذان کا مسئلہ آتا ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ الگ الگ ہوتے ہوئے سب ایک ہی برانڈ ہے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ یہاں کے فرقہ پرست لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کے فرقہ پرست یہ چاہتے ہیں کہ یہ فسادات کے ذریعے سے آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہو جائے، یہ ڈی مورلائز ہو جائیں، یہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوششوں سے دستبردار ہو جائیں، یہ یہاں کی تہذیب کا حصہ بن جائیں۔ یہ اصل ہے جو ان کے ذہن میں پک رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں احساس کمتری یہاں کے فرقہ پرستوں کو موجود ہے۔ وہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کی داخلی کیفیت، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی خوبیاں، ان سب کو لے کر یہاں کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ حسد کا شکار ہے، جلن کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اتنی مار پیٹ، اتنا ظلم کے باوجود یہ مسکراتے ہیں، اتنے ظلم اور تکلیف کے باوجود یہ ہمت سے جیتے ہیں، اتنے ظلم اور تکلیف کے باوجود وہ یہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام پر، ایمان پر، دین پر، اپنے اخلاق پر، اپنی تہذیب پر اور زیادہ مضبوطی سے جم جائے۔ ہم یہ بتا دیں کہ دین کی خاطر ہم اپنی جان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، دین کی خاطر ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، دین اور ایمان کی خاطر ہمارے مال و متاع کو برباد کر دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین اور ایمان ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اعلان ہے اور تاریخ میں یہ بات درج ہو کر رہے گی۔ تو اصل تکلیف یہی ہے۔ تو بیسک چیز جو ہم مسلمانوں، اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، فہرست بہت لمبی ہے۔ ہمیں کیا کرنا، پہلا کام تو یہ کہ اپنے اندر وہ برداشت اور وہ ایمان اور تہذیب سے، اسلام سے وہ گہرا تعلق ہم پیدا کریں، قرآن مجید سے، اسلام سے۔ دوسرا یہ کہ جو غیر مسلم سماج ہے اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی، فرقہ پرستوں کو اور ہندو سماج کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔
یہاں کے ہندو سماج سے، غیر مسلم سماج سے، سکھ سماج سے، کرسچن سماج سے، دلت سماج سے، ٹرائبل سماج سے، جاٹ سماج سے، والمیکی سماج سے ہمارے گہرے روابط ہوں، اور ان کو ہم اپنے نقطہ نظر سے ہم ہندوستان کو کیا دیکھنا چاہتے، ہم ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کیا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم ان سے کیسی محبت کر سکتے ہیں، ہم ان کے کیسے کام آ سکتے ہیں، ہم ملک اور سماج کو کیسے تعمیر کر سکتے ہیں، اس بارے میں انگیجمنٹ، ڈائیلاگ، بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہیں، لیگل فائٹ کرنا، دھرنا دینا اور پولیٹیشین سے ملنا، یہ ایک کام ہے جو ایک لوگ کریں گے، لیکن جو پوری امت کو کام کرنا چاہیے وہ ان سے ڈائیلاگ کا ہے، انگیجمنٹ کا ہے، ریلیشنز کا ہے۔ ہر مسلمان مہینے میں ایک مرتبہ کسی غیر مسلم سماج کے فرد کو، اس کے خاندان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے۔ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا، اور اس کو اپنے اسلام سے، تہذیب سے، اپنے اخلاق سے، اسلام کی تبلیغ، اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہم اس ملک میں، یہاں کے سماج میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ بتانا پڑے گا۔ ہمارا جو تعارف ہے، میوات کو جیسے بدنام کیا گیا، جیسے گودھرا کو بدنام کیا گیا، ویسی اوکھلا کو بدنام کیا جائے گا، ویسی حیدرآباد کو بدنام کیا۔ جہاں مسلمان ایک گھٹوں میں تھے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، حالانکہ جو سول ایمینٹیز ہے، سہولتیں ہیں، حکومت کی جانب سے جو کچھ فراہم کیا جانا چاہیے وہ سب جگہ فراہم ہوتی، سب جگہ امن ہوتا، تو لوگ شہروں میں پھیل پھیل کر رہتے۔ اب گڑگاؤں میں رہنا، نوئیڈا میں رہنا، لوگوں کو اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر حکومت اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھٹوس میں رہتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے روابط، تعلقات اور اپنا دائرہ اس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم بھارت میں ہم حکومت کو بھی بولیں گے، پولیس کو بھی بولیں گے، عدالت کو بھی بولیں گے، لیکن سب سے اہم چیز بھارت کے شہریوں کا ضمیر ہے۔ سب سے بڑی عدالت ہم بھارت کے شہریوں سے، ان کے ضمیر سے، ان کے دل سے، ان کے دماغ سے، ان کے شعور سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اب جو حکمران آئے ہیں، کیا یہ وہی بھارت بنانا چاہتے ہیں جس کا خواب گاندھی جی نے دیکھا تھا، نہرو نے دیکھا تھا، مولانا آزاد نے دیکھا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے دیکھا تھا؟ وہ ایک سوچ تھی، وہ ایک فکر تھی، وہ ایک تصور تھا، ایک مستقبل کا ایک خواب تھا۔ اب جو حکمران ہیں، اب جو گورنمنٹ میں، یونین گورنمنٹ میں، مرکز میں، کیا وہ گاندھی کے، امبیڈکر کے، نہرو کے، آزاد کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی غیر مسلم سماج سے پوچھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جس کو فادر آف دا نیشن کہتے ہیں، ان کے قاتل ہیں۔ تو یہ گاندھی کے اور گاندھی کے قاتلوں کا ٹولہ ہے جو حکمران ہے۔ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ تو ہم یہاں کے غیر مسلم سماج سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس ملک میں، بھارت میں، امبیڈکر کا، گاندھی کا، نہرو کا، مولانا آزاد کا جو تصور ہے ہندوستان کا، ان تصور کے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اس کے مطابق ملک آگے بڑھنا ہے، یا جو گاندھی کے قاتل ہیں ان کے نظریات کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھنا ہے؟ جب تک یہ بات بھارت کے سماج، بھارت کے شہری، مجھے یقین ہے کہ ان سے صحیح بات پوچھی جائے گی،
اور ان کو دل کی بات بولنے کا موقع ملے گا تو وہ گاندھی کے، نہرو کے، امبیڈکر کے، آزاد کے تصور کے مطابق ملک کو آگے بڑھانا چاہیں گے، اور ہم نے اسی حیثیت میں اس کو قبول کیا ہے۔ تو ہندوستانی مسلمانوں کا یہ ذہن ہے کہ جہاں ہم اپنی جان کی حفاظت کی لڑیں گے، اسی طریقے سے ملک کو، جو ملک کے معمار تھے، اسی کے مطابق بنانے کے لیے آخر دم تک لڑتے رہیں گے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ تو اس کی ہماری اس خیالات کو توڑنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم قوم بھارت کی اس تعمیر میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناتھو رام گوڈسے کے خیالات کے مطابق بھارت کو بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے۔ تو یہ ایک نوح کا واقعہ نہیں ہے، یہ گودھرا کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے۔ اس لیے ہم کو بھی ایک بہت لمبی اور بہت دیر تک ہمیں اپنے اس ملک میں محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے بیداری کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو جہاں اپنی قوت برداشت اختیار کرنا ہے، جب ہم پر کوئی حملہ آور ہو تو بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، وہیں پر نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے۔ تو دو بہادری چاہیے۔ ایک بہادری جب ہم پر حملہ ہو تو ہمارے اوسان خطا نہ ہو اور ہم حالات کا مقابلہ کریں۔ دوسری بہادری کہ نفرت کا جواب محبت سے دینے کی طاقت۔ یہ دو بہادری اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم یہاں پر ان حالات پر قابو پانے کی محنت کر سکتے ہیں۔ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں برادرم لئیق احمد خان صاحب، برادرم ندیم خان صاحب جو محنت کر رہے ہیں، ان کوششوں میں آپ اپنا ہاتھ بٹائیں۔ اے پی سی آر میں، جماعت کی ان کوششوں میں ہم کو یہ تقریر اور جلسے سے بڑھ کر ایک میدانی محنت کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم سب مل کر اور ہمارے غیر مسلم سماج کے انصاف پسند ساتھیوں کو ساتھ لے کر، آج بھی ندیم خان صاحب وہاں لئیق صاحب گئے، ان کے ساتھ بھی غیر مسلم سماج کے سمجھدار لوگ تھے۔ یہ سمجھنا کہ غیر مسلم سماج میں سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم سماج میں سمجھدار انصاف پسند لوگ ہیں، اور ہم سب کو، مسلمانوں کو، غیر مسلم سماج کے سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں کو مل کر نفرت کی سیاست کے خلاف ایک سخت جنگ، ایک سخت محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ اندھیرا چھٹے گا، تاریکی دور ہوگی، اور انصاف کی، امن کی صبح طلوع ہوگی، اور ملک میں انصاف کا اور امن کا ڈیرا ہم سجانے میں کامیاب ہوں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔